अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरी आज की स्टोरी किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची, दुख भरी और ख़ौफनाक कहानी की है। इससे पहले नए आने वाले फ्रेंड से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल मरियम कहानी हब को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धिनौरी नाम का एक गांव था जिसमें सभी कौम के परिवार मिलजुल कर रहते थे। सभी लोग हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। जाहिर सी बात है कि जब परिवार वाले मिलजुल कर रहते थे तो बच्चे भी मिलजुल कर एक दूसरे के साथ खेला करते। कभी कभी बच्चे खेलते खेलते गांव के बाहर एक खंडर था, वहाँ अक्सर खेलने जाया करते। उस खंडर में मिट्टी के बने हुए पुतले थे जो देखने में बहुत खूबसूरत थे। सो बच्चे उन पुतलों के साथ खेलते। ऐसी कोई अफवाह नहीं थी कि गांव में कोई जिन्नात, चुड़ैल या भूत प्रेत का साया वगैरह है। इसलिए गांव के लोग अपने बच्चों को बेखौफ उस खंडर में खेलने से मना नहीं करते थे। इन बच्चों में सलमा नाम की एक बच्ची थी जिसकी उम्र 9 या 10 साल की होगी। वो भी गांव के दूसरे बच्चों के साथ मिलकर उस खंडर में खेलने जाया करती। एक बार जब बच्चे खंडर में खेल रहे थे तो सलमा को उस मिट्टी के पुतले के अंदर कुछ दिखाई दिया जिसमें कोई पुरानी सी बोतल रखी हुई थी। सलमा उस बोतल को उठा लेती है और उसे खेलने लग जाती है। खेलते खेलते दूसरे बच्चे सलमा के हाथ में वो बोतल देख लेते हैं और छीना झपटी में बच्चों के हाथ से वो बोतल ज़मीन पर गिरकर टूट जाती है। जब वो बोतल नीचे ज़मीन पर गिरकर टूट जाती है तो उस बोतल में एक पुरानी सी चाबी निकलती है जिस पर जंग लगी हुई थी। बच्चों को समझ नहीं आ रहा था हम चाबी का क्या करें और वहीं पर रख देते हैं। सलमा चुपके से उस चाबी को वहाँ से उठा लेती है और अपने घर साथ ले आती है। शाम को सलमा खा पीकर अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाती है और चाबी को अपने तकिए के नीचे रख कर सो जाती है। रात को सलमा को ख्वाब आता है जिसमें वो एक नौजवान शख्स को देखती है। वो इंसान नहीं बल्कि एक जिन्नात होता है जो इंसानी शक्ल में आकर सलमा से मदद लेता है। वो जिन्नात सलमा से कहता है, मुझे आज़ाद करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे खिलौने, मिठाइयाँ वगैरह लाऊंगा। वो जिन्नात सलमा को इस तरह से ख्वाब में बात कर रहा था जिससे सलमा उसके साथ घुल मिल गई और वो जिन्नात की कही बातों को मानने लगी। वो जिन्नात सलमा को चाबी कहाँ पर लगानी है ये बता रहा था और वो सलमा को ये भी कहता है कि ये ख्वाब वाली बात किसी को मत बताना। कुछ दिन बाद ईद का त्योहार आने वाला था। सभी ईद की तैयारी में लगे हुए थे तो कोई बच्चे खेलने के लिए उस खंडर में नहीं जा रहे थे। तो सलमा उस खंडर में अकेली जाती है क्योंकि उसके दिल में खिलौनों को पाने की लालच आ गई थी। सलमा उस खंडर में जाकर जिन्नात के बताए हुए मिट्टी के पुतले में अपना हाथ डालती है तो उसे वहाँ से एक लोटे जैसा दिखने वाला बर्तन निकलता है जो पूरी तरह से बंद होता है और उसके ऊपर तावीज़ वगैरह बंधी हुई थी। सलमा सभी तावीज़ वगैरह को उस लोटे के बर्तन पर से हटा देती है। उसके बाद उसमें से धुआं जैसा निकलता है। वो जिन्नात एक नौजवान का रूप ले लेता है और सलमा को कुछ खिलौने और मिठाइयाँ देता है जिससे सलमा बहुत खुश हो जाती है। खुशी से झूमती हुई सलमा घर आ जाती है लेकिन किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताती। वो जिन्नात कई सालों से उस बर्तन में बंद था क्योंकि वो जिन्नात का मुकाबला एक जादूगर से हुआ था जो कि बहुत ही ताकतवर था। उसने अपने जादू से उस जिन्नात को इस पुतले में बंद कर दिया था। उस खंडर में 3 पुतले रखे थे। एक पुतले में बोतल में बंद चाबी थी तो दूसरे पुतले में बंद लोटे की तरह दिखने वाला बर्तन में जिन्नात बंद था। सलमा को जब भी मौका मिलता
وہ کھنڈر میں اکیلی جاتی اور جنات اسے کچھ نہ کچھ دیتا۔ دھیرے دھیرے جنات سلمیٰ کو پسند کرنے لگا اور اسے سلمیٰ سے محبت ہو گئی۔ سلمیٰ کی عمر بھی دھیرے دھیرے اب بڑھ رہی تھی۔ وہ 11-12 سال کی ہو گئی۔ تب تک وہ کھنڈر میں آتی تھی کھیلنے کے لیے۔ اس کے بعد اس کے گھر والے اس کو گھر سے باہر جانے کے لیے منع کرتے تھے۔ جب سلمیٰ پوری طرح سے جوان ہو چکی تھی تو اب وہ اس کھنڈر میں کھیلنے بھی نہیں آتی تھی۔ جنات کو جوں کی سلمیٰ سے محبت ہو چکی تھی، وہ ایک دن بھی سلمیٰ کو دیکھے بغیر نہیں گزار سکتا تھا۔ لیکن اب تو سلمیٰ کو کھنڈر میں گئے کافی دن گزر چکے تھے۔ وہ جنات اتنے سالوں سے جب قید میں رہنے اور اس کی طاقت نہ استعمال کرنے کی وجہ سے جب سے وہ آزاد ہوا اور بھی زیادہ طاقتور بن چکا تھا۔ اس جنات کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، کسی کو بھی کتنی دور تک دیکھ سکتا تھا۔ ایک عرصہ بیتنے کے بعد ایک دن وہ جنات سلمیٰ کو ملنے اس کے گھر جا پہنچا۔ جب وہ گھر گیا تو اس نے سلمیٰ کو دیکھا تو تبھی سلمیٰ پانی نہا کر گیلے کھلے بالوں میں جھولا جھول رہی تھی اور وہ اب بہت خوبصورت بھی ہو گئی تھی۔ جنات اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس پر وارد ہونے کے بجائے اس کے پیچھے پیچھے رہنے لگا۔ جس کی خبر سلمیٰ کو نہیں ہوئی، وہ تو اس جنات کی بات کو اپنے بچپن کا خواب سمجھ کر بھول چکی تھی، لیکن اصل حقیقت میں جنات اس کے ساتھ ہی تھا۔ جب سے جنات نے سلمیٰ کو دیکھا، اس کی محبت عشق میں تبدیل ہو گئی۔ ایک دن سلمیٰ اپنی سہیلیوں کے ساتھ میلے میں جا رہی تھی تو جنات بھی اس کے ساتھ جا رہا تھا، لیکن کسی کو وہ جنات دکھائی نہیں دے رہا تھا، یہاں تک کہ سلمیٰ کو بھی نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ سلمیٰ تو اپنی سہیلیوں سے باتیں کرتے ہوئے جا رہی تھی۔ ایک سہیلی نے پوچھا کہ تم بچپن میں اتنے اچھے کھلونے کس دکان سے لیتی تھی؟ تو سلمیٰ کو اس جنات کے بارے میں خیال آیا اور اپنی سہیلی کو بتانے ہی جا رہی تھی کہ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے ایک اندھیرا سا آیا اور پلک جھپکتے ہی چلا گیا، اور سلمیٰ کیا بول رہی تھی یہ بالکل اس کے دماغ سے بات ہی ہٹ گئی، کیونکہ یہ وہ اس جنات کا کام تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سلمیٰ اس کے بارے میں کسی کو بھی بتائے۔ میلے میں چلتے چلتے ایک ہندو عامل یعنی کہ تانترک کی نظر سلمیٰ پر پڑتی ہے۔ تانترک سلمیٰ کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور سلمیٰ کو پانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اپنے منتروں اور تنتروں سے سلمیٰ کو اپنے بس میں کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اچانک جنات اس تانترک کے سامنے پہنچ جاتا ہے۔ تانترک جنات کو دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے کہ سلمیٰ کو بس میں کرنے کے لیے اس جنات کا کیا ارادہ ہے۔ تبھی جنات تانترک کو صلاح دیتا ہے کہ بھول کر بھی سلمیٰ کو کوئی چوٹ پہنچانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، لیکن تانترک نہیں مانتا، وہ اپنی ساری تنتر منتر جاری رکھتا ہے۔ تبھی جنات کو غصہ آتا ہے اور جو وہ اس تانترک نے سلمیٰ کو بس میں کرنے کے لیے تنتر منتر پڑے تھے اس کو سب وہ جنات فنا کر دیتا ہے۔ وہ جنات اپنی طاقت کا تھوڑا سا جلوہ اس تانترک کو دکھاتا ہے تو وہ تانترک کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ جنات بہت ہی طاقتور ہے اور میں اس سے الجھ نہیں سکتا۔ وہ تانترک جنات سے معافی مانگتا ہے اور وعدہ دیتا ہے کہ وہ ہمیشہ سلمیٰ سے دور رہے گا۔ تھوڑے دنوں کے بعد جب سلمیٰ کے پریوار والوں کو لگتا ہے کہ سلمیٰ شادی کے لائق ہو چکی ہے تو سلمیٰ کے ماں باپ اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ دھنوری سے 22 کلومیٹر کی دوری پر افضل پور نام کے گاؤں میں ایک لڑکے کا رشتہ آتا ہے جس کا نام ناظم ہوتا ہے، اور سلمیٰ کے ماں باپ اس کا رشتہ ناظم کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ جب جنات کو پتہ چلتا ہے کہ سلمیٰ کا رشتہ طے ہو چکا ہے تو وہ جنات بھیس بدل کر افضل پور جاتا ہے اور ناظم سے اکیلے میں بات کرنے کے لیے بولتا ہے۔
ناظم تیار ہو جاتا ہے، ایک کمرے میں بات کرنے لگتے ہیں۔ دونوں کی بات چیت ہونے کے بعد جنات ناظم کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ تم سلمیٰ سے رشتہ مت کرو اور یہ رشتہ توڑ دو۔ تمہارے لیے میں دنیا کی سب سے خوبصورت دلہن لا کر دوں گا اور تمہیں اتنے پیسے اور دولت دوں گا کہ تمہاری 7 پشتیں بھی کھانے پر وہ دولت ختم نہیں ہوگی۔ ناظم ایک سیدھا سادھا لڑکا ہونے کی وجہ سے وہ اس جنات کی بات کو نہیں مانتا۔ جنات سے منع کرنے لگتا ہے کہ شادی کروں گا تو سلمیٰ کے ساتھ، تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ پھر جنات اپنے اصلی روپ میں آ کر ناظم سے کہتا ہے، میں ایک جنات ہوں اور سلمیٰ کو اس کی 8 سال کی عمر سے محبت کرتا ہوں۔ اب تو میری محبت سلمیٰ کے لیے عشق میں تبدیل ہو چکی ہے اور سلمیٰ پر صرف میرا حق ہے۔ اتنا سننے کے بعد بھی ناظم اس جنات کی بات کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ جنات غصے میں آ کر ناظم کے ہاتھ پیر توڑ دیتا ہے، اسے اپاہج بنا دیتا ہے۔ تو ناظم سے جنات کہتا ہے کہ اب بھی نہیں مانو گے، اگر مان جاؤ گے تو میں تمہیں دوبارہ ٹھیک کر دوں گا۔ تو ناظم جنات کی بات کو مان جاتا ہے۔ پھر جنات ناظم کو دوبارہ ٹھیک کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد سلمیٰ کے پریوار والوں کو رشتہ ٹوٹنے کی بات پتہ چلتی ہے تو اس کی وجہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ رشتہ ٹوٹنے کی وجہ جنات ہے، کیونکہ ناظم نے جنات کے بارے میں سلمیٰ کے پریوار والوں کو سب کچھ بتا دیا ہوتا ہے۔ اب سلمیٰ کے پریوار والے بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں کہ ایک جنات ہماری لڑکی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ بھی بہت خطرناک، جس کا کوئی سامنا نہیں کر سکتا۔ سلمیٰ کے گھر والے بہت پریشان رہنے لگتے ہیں، انہیں دیکھ کر سلمیٰ بھی پریشان ہو جاتی ہے۔ پھر ایک دن سلمیٰ اس جنات سے ملنے کھنڈر چلی جاتی ہے اور جنات کو آوازیں دے کر بلاتی ہے، کون ہو تم، کیا چاہتے ہو اور کیوں میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ وہ جن سلمیٰ کی آواز سن کر فوراً سامنے آ گیا، لیکن ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں۔ اسے دیکھ کر سلمیٰ بولی، تم انسانی شکل میں نہیں، اپنی اصلی شکل و صورت میں میرے سامنے آؤ۔ وہ سلمیٰ سے کہتا ہے، کیا تم مجھے جنات کی شکل میں پسند کرو گی؟ تو سلمیٰ بولی، پہلے میں نے جو کہا ہے ویسے کرو۔ تو وہ جن فوراً اس کھنڈر کی دیوار کے پیچھے سے گزر کے نکلا، پلک جھپکتے ہی اپنی اصلی صورت و شکل میں سلمیٰ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ سلمیٰ بولی، تمہاری وجہ سے گھر والے اور ناظم مجھ سے ڈرنے لگے ہیں، کوئی مجھ سے گھر میں بھی ٹھیک سے بات نہیں کرتا، کیونکہ وہ لوگ سمجھتے ہیں اگر انہوں نے مجھ سے کچھ کہہ دیا تو تم سب کو جان سے مار ڈالو گے۔ سلمیٰ اس جنات سے پوچھتی ہے، تم آخر کیا چاہتے ہو؟ جنات کہتا ہے، میں تمہیں تمہاری 8 سال کی عمر سے ہی محبت کرتا ہوں اور میں نہیں چاہتا تمہاری شادی میرے سوائے کسی اور سے ہو۔ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا اور اگر کسی نے تم سے نکاح کرنے کی کوشش کی تو میں اسے جان سے مار دوں گا۔ چلو سلمیٰ میرے ساتھ جنات کی دنیا میں چلتے ہیں۔ سلمیٰ بولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور کیا تم نے کبھی انسان اور جنات کی شادی کے بارے میں سنا ہے؟ میری دنیا تمہاری دنیا سے بہت الگ ہے، میں کیسے تم سے شادی کر سکتی ہوں اور کیسے انسانوں کو چھوڑ کر جناتوں کے ساتھ رہ پاؤں گی؟ پھر جنات بولا، میں کچھ نہیں جانتا سلمیٰ، مجھے تم بہت پسند ہو اور میں تمہیں تمہارے بچپن سے چاہتا ہوں، اس لیے تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ جنات کی اور سلمیٰ کی بحث دن سے رات ہو گئی، لیکن بات سنبھلنے کی جگہ بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ پھر سلمیٰ نے اس کھنڈر میں زمین پر پڑے کانچ کے ٹکڑے کو اٹھا لیا اور جنات سے بولی، میں اب اپنے آپ کو ختم کر لوں گی، جب میں ہی نہیں رہوں گی تو تم مجھے کیسے پا سکو گے؟ سلمیٰ کی بات سن کر وہ جن نے اس کے ہاتھ سے کانچ کا ٹکڑا لے کر پھینک دیا اور بولا، مجھے معاف کر دو سلمیٰ،
میں اپنی محبت میں اندھا ہو گیا تھا۔ میں تمہارے بغیر جی لوں گا لیکن تمہیں مرتا نہیں دیکھ سکتا۔ پھر سلمیٰ نے جن سے روتے روتے وعدہ لیا، تم مجھے بھول جاؤ اور یہاں کبھی مت آنا، کیونکہ میرے گھر والے تمہیں دیکھ کر خوش نہیں ہوں گے تو میں کیسے خوش رہوں گی، اور ایک جنات اور ایک لڑکی کا میل کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر جنات سے سلمیٰ نے وعدہ لے لیا۔ وعدے کے مطابق جنات کو سلمیٰ کو دیا ہوا وعدہ نبھانا پڑا اور جنات اس کھنڈر سے دور چلا جاتا ہے اور پھر کبھی بھی سلمیٰ کی زندگی میں لوٹ کر نہیں آتا۔ اس کے بعد سلمیٰ اپنے گھر والوں اور ناظم کو ساری بات سمجھاتی ہے۔ اس کے بعد سلمیٰ کی شادی ناظم کے ساتھ ہو جاتی ہے اور اس طرح سلمیٰ کی زندگی سے وہ جنات ہمیشہ کے لیے چلا جاتا ہے۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔